हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर का सेकंड भाग नज़्म। उसके अंदर गज़ल है जो कि ख्वाजा मीर दर्द की है। आप जानते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द को सूफ़ी शायर कहते हैं और उनका असल नाम सैयद ख्वाजा मीर था। उनकी वल्दियत ख्वाजा मोहम्मद नासिर जिनका तखल्लुस अंदलीब भी था और उनका ख़ुद का तखल्लुस दर्द था। विलादत उनकी 1721 दिल्ली में हुई थी और वफ़ात उनकी 1785 दिल्ली में ही हुई। वो दिल्ली के शायर माने जाते हैं। जब ऐसे दिल्ली के ऊपर जब कई बार कहर बरपा और बड़े से बड़े शोरा भी दिल्ली छोड़कर चले गए थे, उस वक्त भी ख्वाजा मीर दर्द ने दिल्ली का दामन नहीं छोड़ा और हमेशा ताउम्र मरते वक्त तक भी वो दिल्ली के अंदर ही रहे। उनको दबिस्तान दिल्ली का शायर कहते हैं। ख्वाजा मीर दर्द अपने दौर के मीर और सौदा के बाद तीसरे बड़े शायर हैं। वे एक ज़ी इल्म और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के चश्म चिराग थे। वालिद का नाम ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब तखल्लुस था। फ़ारसी के अच्छे शायर थे। उनके बुज़ुर्ग औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में हिंदुस्तान आए और उनका घराना सूफ़ी था, इसलिए उनको सूफ़ी शायर भी कहते हैं। वो ख़ुद ही सूफ़ी नहीं बल्कि उनके बाप दादा इन सब का ताल्लुक़ सूफ़ी इज़्म से रहा है, जिसमें पीरी मुरीदी का सिलसिला बराबर चला आ रहा था। इसलिए दर्द को तसव्वुफ़ विरसे में मिला था। तसव्वुफ़ का मतलब है सूफ़ियाना, सूफ़ीपना, है ना। इसलिए इनको ये विरासत यानी विरसे में मिला था। घर का माहौल इल्मी होने की वजह से कम उम्री में ही इल्म अदब की तरफ मुतवज्जे हो गए, यानी कि बहुत कम उनकी उम्र रही होगी, तो घर का माहौल और ख़ानदान का माहौल थोड़ा सा अदबी माहौल था, लिटरेचर का माहौल था। इस वजह से कम उम्री में ही वो उस तरफ मुतवज्जे माइल हो गए। उर्दू, फ़ारसी, अरबी तीनों ज़बानों पर कुदरत रखते थे। इसके साथ ही कुरान और हदीस, फ़िक़्ह, तफ़सीर और तसव्वुफ़ का भी गहरा मुताला था। देखो उस वक्त उर्दू नई थी, है ना। उर्दू को इतना ज़्यादा उर्दू वसी नहीं हुई थी। लोग उर्दू पर इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं देते थे, उर्दू की तरफ इतना मुतवज्जे नहीं होते थे। इसलिए क्या हुआ था, ये बहुत बड़ी बात है कि उस दौर में भी उर्दू की तरफ वो माइल हुए। उर्दू में उन्होंने आसान ज़बान में शेर कहे, सूफ़ीज़्म में शेर कहे और साथ साथ कुरान हदीस। और उस वक्त जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अदब के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा कुरान और हदीस के भी हामिल थे। उस पर भी वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। बहुत ज़्यादा सूफ़ीज़्म था, तो उन्होंने अपना रोज़गार बनाया वो सूफ़ीज़्म के साथ बनाया। शायरी का आगाज़ भी कम उम्री में ही हो गया था। अव्वलन फ़ारसी में शेर कहना शुरू किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो शायर थे वो अपना कलाम जो करते थे शुरू में फ़ारसी में ही किया करते थे। चाहे गालिब ले लीजिए, चाहे सौदा ले लीजिए, चाहे मीर ले लीजिए, सभी ने अपना जो कलाम था उसकी शुरुआत फ़ारसी से ही की थी। और फ़ारसी में उन्होंने शुरू में शेर कहना शुरू किया और धीरे धीरे वो उर्दू की तरफ माइल हो गए और उर्दू में शायरी करने लग गए। क्योंकि मिजाज सूफियाना था, इसलिए मौसीकी यानी म्यूज़िक उसमें भी उनको महारत हासिल हो गई थी और तसव्वुफ़ इस हद तक मिजाज में रच गया, यानी सूफ़ीज़्म अब उनके दिमाग में उनमें इस कदर रच बस गया था कि दूसरे शोरा से नहीं मिलता था। उस वक्त दूसरे शोरा था वो सूफ़ीज़्म की तरफ, तसव्वुफ़ की तरफ ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मीर दर्द ने उसको अपना पाया बनाया। महज 22 साल की उम्र में वालिद साहब की जगह सज्जादा नशीन हुए। जिस दरगाह में वो उनके वालिद थे, वहीं पर वालिद के इंतकाल के बाद सज्जादा नशीन हो गए
در ایک بلند پایا صوفی تھے اور کسی سے کوئی غرض نہیں رکھتے تھے۔ بڑے بڑے عمراء یعنی امیر ان سے عقیدت سے ملتے تھے۔ بادشاہ وقت یعنی اس وقت کے بادشاہ سے تھے، وہ بھی ان کی محفل میں شریک ہوتے تھے اور محفل کے آداب کا خیال بادشاہ بھی رکھتے تھے، وہ بڑا خیال رکھتے تھے۔ آپ نے مذہب تصوف مذہب اس پر متعدد کتابیں فارسی میں لکھی ہیں۔ اردو دیوان کے علاوہ فارسی میں بھی دیوان انہوں نے لکھے ہیں۔ ان کا خصوصیات کلام: درد کی غزلیں بہت سادہ، سلاست اور روانی لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کے کلام کی بات کرتے ہیں تو ان کے کلام کی بات کریں تو ان کی غزلیں بہت سادہ، سلاست اور روانی لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ خیالات میں سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ساتھ کسک سوز گراز ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ جیسا تصوف انہوں نے بیان کیا ہے، اردو میں آج تک کسی نے ایسا تصوف بیان نہیں کیا۔ غزلوں میں اپنی انفرادیت کے سبب وہ سب سے الگ ہیں، یعنی کہ غزلوں میں انہوں نے جو غزلیں لکھی ہیں، جو غزلیں کہی ہیں، جو غزلیں انہوں نے پڑھی ہیں، ان کی جیسی غزلیں آج تک دوسرے شعراء ہوئے ہیں، دوسرے غزل گو ہوئے ہیں، وہ نہیں کہہ سکے ہیں۔ ان کے یہاں عشق مجازی کی چاشنی کے ساتھ ساتھ عشق حقیقی کی لذت بھی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عشق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو عشق حقیقی اور ایک عشق مجازی۔ عشق حقیقی سے مراد ہے خدا سے عشق، اور ایک عشق مجازی سے مراد ہے بندوں سے عشق یا کسی سے بھی عشق۔ تو درد نے جو شاعری کی ہے، صوفیزم کیا ہے، تصوف کی ہے، اور جو عشق کی شاعری کی ہے وہ عشق حقیقی یعنی خدا کی شاعری کی ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ان کی پسندیدہ موضوعات ہیں۔ موسیقی سے لگاؤ ہونے کی وجہ سے ان کی غزلیں ترنم والی ہیں۔ عام طور پر چھوٹی بحر کا انتخاب کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، چنتے ہیں اور الفاظ میں اس سلیقے سے ترتیب دیتے ہیں کہ شعر میں صوتی حسن آ جاتا ہے، یعنی کہ ان کے جو الفاظ ہیں، ان کی جو لفظ سناشی ہے، اس کا وہ اس طرح سے انتخاب کرتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں، ایک سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک ترتیب پیدا ہو جاتی ہے، ایک ترنم پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ اس میں صوفیزم کا صوتیت کا اور صوفیزم کا تڑکا لگ کے اس میں ایک الگ سے حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ زبان صاف ہے، سادہ ہے، شیریں ہیں، اور محاورہ اس میں اس کی چاشنی اور تشبیہات اور استعارات کا استعمال ان کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ دیکھو، ہم غزل درد کی غزل پڑھتے ہیں، اس سے پہلے ہم کچھ الفاظ ہیں اس کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے، دیکھو جیسے دیر کا مطلب ہوتا ہے مندر، اور حیف کا مطلب ہوتا ہے افسوس، سابقے کا مطلب ہوتا ہے جان پہچان، وائے کا مطلب ہوتا ہے افسوس، اور موہوم کا مطلب ہوتا ہے قیاسی، فرضی، اور وقت مرگ کا مطلب ہوتا ہے موت کا جو وقت ہوتا ہے اس کو وقت مرگ کہا جاتا ہے۔ خلوت خانہ یعنی تنہائی کی جگہ، ابش یعنی بیکار۔ درد کہتے ہیں، سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم یاس سے جی گھبرا گیا، وائے ناکامی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا تھا، جو سنا افسانہ تھا، ان لبوں نے کی مسیحائی، ہم نے سوسو کی طرح سے مر دیکھا۔ مختصر تعارف۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس غزل کے اندر جو شروعات ہے، جو اس میں جو ردیف اور قافیہ ہیں، اس کے اندر جو حرکات ہیں، اس کے اندر جو بحریں ہیں، اس کے اندر جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو،
اس کے اندر تھوڑی سی یاس ہے، تھوڑی سی پچھتاوا ہے، تھوڑا سا قنوطیت ہے، تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی اس میں صوفیزم کی چاشنی بھی ہے۔ اس میں خواجہ میر درد کہتے ہیں، ان کا تصوف یہ کہتا ہے کہ شاعرانہ تصوف عام طور پر غزلوں میں نظر آتا ہے، بلکہ یہ ایک فلسفہ اور نظریہ حیات ہے جس کی تشریح کے لیے غزل کو ذریعہ تعلیم انہوں نے بنایا ہے۔ درد کا تصوف ان کی ساری زندگی کا عمل اور تجربہ ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ان کی غزلوں میں تصوف ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی تصوف نے غزل کا جامہ پہن لیا ہے۔ پہلا شعر ہے: مدرسہ یا دیر تھا کعبہ یا بت خانہ، ہم سبھی مہماں تھے وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا۔ شاعر خدا کی ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کو اپنے احساس کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر جگہ تو تیری جلوہ گری ہے اور تیری حاضر و ناظری ہے، اور ہر طرف تو ہی تو ہے۔ خواہ انسان تجھ کو کعبے میں تصور کرتے ہیں یا پھر صنم خانہ یا مندر میں تصور کرے، ہر جگہ ہر جہاں تیرا تصور اور موجودگی کا احساس رہتا ہے۔ تیرے علاوہ تمام ہی لوگ مہمان کی طرح ہیں جو تھوڑی دیر تجھ سے لو لگا کر چلے جاتے ہیں۔ مدرسہ، دیر، دیکھو مدرسہ اس میں اسلامک جو پوائنٹ ہوتا ہے اسلام میں اس کو کہتے ہیں مسجد مان لو، مدرسہ مان لو، دیر ہوتا ہے مندر کو، ہے نا۔ کعبہ سے مراد کیا ہے؟ مکہ، اور بت خانے سے مراد ہے مندر۔ یہ سبھی دیکھنے کے بعد میں درد نے یہاں پر صوفیزم کے لیے بات کہی ہے کہ ہم سبھی مہمان تھے وہاں پر جانے کے بعد، اور وہاں جو رہتا ہے، وہاں جو ہر جگہ موجود ہے وہ خدا ہے، اللہ ہے نا۔ چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، چاہے بت خانہ ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے مندر ہو، وہاں تو جو اصل ہے وہ تو خدا ہی ہے، اور باقی سب جو آنے والے ہیں وہ سب مہمان ہیں۔ ویڈیو پیچھے آ رہی ہے نا؟ ہاں میرا فوٹو آ رہا، آپ سامنے دیکھ کے بنا لو۔ ہاں۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ دیکھا تھا جو سنا افسانہ تھا۔ اس میں دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ دنیا ہے، اس میں لوگ آتے ہیں، رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یعنی کہ مسافر خانے کی طرح اس دنیا کو پیش کیا گیا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا پتہ درد اس طرح دے رہے ہیں کہ ہم کو اس کی حیثیت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے۔ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں دنیا کی رغبت اور محبت اپنا مقام بنا چکی تھی، وہ تو محض ایک خواب کے مانند تھی کہ آنکھ کھلی ٹوٹ گیا، یعنی کہ موت آئی اور دنیا سے رشتہ ختم ہو گیا۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ درد جو شاعر ہیں وہ صوفی شاعر ہیں، تصوف کے شاعر ہیں، تھوڑی بہت قنوطیت یاز بھی ان کی شاعری میں ہے، تو وہ اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہماری یہ نادانی ہے، ہماری یہ نادانی کہ ہم نے پوری زندگی جی لی لیکن ہم نے خدا کو نہیں پہچانا، اور وقت مرگ یعنی مرتے وقت ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے تھے وہ تو خواب تھا، اور جو سنا تھا وہ افسانہ تھا،
اور دنیا سے جاتے وقت ہمیں یہ معلوم چلا ہے کہ آخری منزل تو کچھ اور ہی تھی۔ حیف کہتے ہیں ہوا گلزار تاراج خزاں، آشنا اپنا بھی وہاں ایک سبزۂ بیگانہ تھا۔ شاعر اس بات پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا گلزار بعد خزاں کے سبب تاراج و برباد ہو گیا، کیونکہ اس خزاں کی زد میں باغ کی ہریالی بھی تھی اور اس میں بھی باغ میں پھولوں کے ساتھ ساتھ اپنا وجود ختم کر دیا۔ حیف کہتے ہیں، حیف کا مطلب افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ حیف کہتے ہیں ہوا گلزار تاراج خزاں، یعنی کہ جو گلزار تھا جس میں چاروں طرف ہریالی تھی، جو چاروں طرف گلوں سے بھرا ہوا تھا، وہ آج کیا ہو گیا؟ آج پتجھڑ، آج خزاں کو پہنچ چکا ہے، برباد ہو چکا ہے۔ ہائے افسوس کہ وہ باغ برباد ہو گیا۔ آشنا اپنا بھی وہاں ایک سبزۂ بیگانہ تھا۔ ہاں، میرا جو گلزار، جو چیز گلزار تھی اور جو تاراج خزاں ہوئی ہے، وہاں پر میرا آشیانہ تھا، وہاں پر میں رہتا تھا، اس کے اجڑنے سے ہائے افسوس میں تو بالکل بیگانہ ہو گیا۔ اس میں درد یہ کہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی، اب ہم آگے کل دوسری سلائیڈ پڑھیں گے۔